बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्से में हम कुछ सवालात जनाब अपने जो मेहमान होते हैं उनके सामने रखते हैं और उनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह आपके सवालात हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्सा में एड्रेस ज़रूर करेंगे। अमान साहब, आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। हम जो गुज़िश्ता प्रोग्राम तो उसमें हमने बात की थी, वो किस्सा शुरू किया था ज़ुल्करनैन का और याजूज मजूज का जो किस्सा बयान किया जाता है हमारे यहाँ, और हमने ख़ास तौर पे जाना था कि ज़ुल्करनैन के बारे में जो मुख्तलिफ़ आरा हैं वो क्या हैं। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उससे आगे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, कल हमने ज़ुल्करनैन के बारे में इब्तदाई बातें बयान की थी, यानी ज़ुल्करनैन का तारुफ़ कुरान मजीद के हवाले से और तारीख़ के हवाले से, मुअर्रिख़ीन मुफ़स्सिरीन किराम इस हवाले से क्या कहते हैं। आज हम कुरान मजीद का मतन पढ़ेंगे और इस मतन में जो बातें वज़ाहत तलब होंगी तो इंशाअल्लाह मैं उनकी वज़ाहत करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयस्अलूनका अन ज़िलक़रनैन, आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, आप कह दीजिए कि मैं उसका कुछ हाल तुम्हारे सामने बयान करता हूँ। इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल अर्दि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, हमने उसको ज़मीन में इक़्तिदार दिया था और हमने उसको हर चीज़ का सामान दिया था, यानी वसाइल हमने ज़ुल्करनैन को अता किए थे। फ़अतबअ सबबा, फिर ज़ुल्करनैन एक राह के पीछे चले, यानी ये ज़ुल्करनैन की पहली मुहिम की तरफ इशारा होता है जो मादा और लीडिया को फ़तह किया और फिर उसके कदम जाकर बहरे रोम के साहिल पर ठहरे थे। फरमाया हत्ता इज़ा बालगा मग़रिब अश-शम्सी वजदहा तग़रुबु फ़ी आइनिन हामियतिन व वजद इंदहा क़ौमा, यहाँ तक कि वो सूरज के ग़ुरूब होने के मकाम तक पहुँच गया। उसने सूरज को देखा कि वो एक काले पानी में डूब रहा है और वहाँ उसको फिर एक ऐसी कौम मिली। क़ुलना या ज़ुल्करनैन, तो हमने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तख़िज़ा फ़ीहिम हुस्ना, कि तुम चाहो तो इनको सज़ा दो और अगर तुम चाहो तो इनके साथ अच्छा सलूक करो। क़ाल अम्मा मन ज़ालमा फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा, तो ज़ुल्करनैन ने कहा कि जो इनमें से जुल्म करेगा हम उसको सज़ा देंगे, फिर वो अपने रब के पास पहुँचाया जाएगा, फिर वो उसको सख्त सज़ा देगा। व अम्मा मन आमना व आमिला सालिहन फ़लहु जज़ाअनिल हुस्ना व सनक़ूलु लहू मिन अम्रिना युसरा, और जो शख्स ईमान लाएगा और अच्छे अमल करेगा उसके लिए अच्छी जज़ा है और हम भी उसके साथ आसान मामला करेंगे। सुम्मा अतबअ सबबा, फिर एक और राह पर वो चला। अब ये मशरक़ी समत में जो ज़ुल्करनैन की मुहिम थी, लश्कर कशी थी, ये उसका बयान हो रहा है। यानी मकरान, कंधार, बल्ख के जो वहशी कबाइल थे कि जिन्होंने सरकशी कर रखी थी फ़ारिस के मशरक़ी सरहद पर, तो वहाँ पर फिर ज़ुल्करनैन पहुँचे और उनकी फिर वहाँ पर सरकोबी की। तो कुरान पाक बयान करता है कि हत्ता इज़ा बलगा मतलअ अश-शम्सी, यहाँ तक कि वो जब वो सूरज निकलने की जगह पहुँचा तो फिर वजदहा ततलु अला क़ौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा, तो उसने सूरज को एक ऐसी कौम पर तुलू होते हुए पाया जिनके लिए हमने आफ़ताब के ऊपर कोई आड़ नहीं रखी थी। कज़ालिक वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा, ये इसी तरह है और हम ज़ुल्करनैन के अहवाल से बाखबर हैं। अब इसके बाद ज़ुल्करनैन की तीसरी मुहिम शुरू होती है। फरमाया सुम्मा अतबअ सबबा, फिर वो एक और राह पर चला। अब ये जो तीसरी मुहिम है, मुअर्रिख़ीन इसका ज़िक्र नहीं करते, बस इतना ज़िक्र कर देते हैं कि बाबल की फ़तह के बाद ज़ुल्करनैन शुमाल मशरिक़ की तरफ रवाना हुआ था। और कल आपने ज़ुल्करनैन के हवाले से जो मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाई थी उसमें मैंने इस हवाले से तफसील से बताया था। अब कुरान मजीद कहता है कि हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन,
یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچا وجد من دونہما قوما، تو ان کے پاس اس نے ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ قوم ایسی تھی کہ جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتی تھی۔ قالوا یا ذی القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج ہمارے ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تم کو کوئی محصول اس کے لیے مقرر کر دیں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دو، یعنی کوئی دیوار کھڑی کر دو۔ تو اس کے بعد ذوالقرنین نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، تم محنت سے بس میری مدد کرو۔ اور اس کے بعد کہا کہ آتونی زبر الحدید، کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیتا ہوں، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، تم لوہے کے تختے لا کر مجھے دو، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں کے درمیان خلا کو بھر دیا تو لوگوں سے کہا کہ آگ کو دہکاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، اور یہاں تک کہ جب اس کو آگ کر دیا تو کہا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہ اب اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو، فمستطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، کہ پھر اس کے بعد پس یاجوج اور ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ قال ھذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اب اس کے بعد آخری جو 3 آیتیں ہیں اس میں فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھسیں گے، اور پھر سور پھونکا جائے گا، پس ہم سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم جہنم کو منکروں کے سامنے لائیں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، جن کی آنکھوں پر ہماری یاد دہانی سے پردہ پڑا رہا اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ خواتین و حضرات، کل ہم یاجوج ماجوج کے متعلق بات کریں گے۔ ہمارے ہاں اس کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور غلط روایات جو ہمارے ہاں نقل کی جاتی ہیں، ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یاجوج ماجوج سے مراد کون سی قوم ہے، آیا کہ وہ آج بھی موجود ہے یا نہیں ہے، اور قرآن مجید نے ان کے حوالے سے جو کچھ بھی بیان کیا اس مقام پر، اور پھر سورۃ الانبیاء میں بھی ایک جگہ پر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو میں کل اس کے بارے میں عرض کروں گا اور تفصیل سے بتاؤں گا کہ قرآن مجید نے جو ان کے بارے میں بتایا ہے ہمیں، تو اس سے مراد کیا ہے، آیا کہ قیامت ہے یا دنیا میں کوئی ایک بہت بڑا ریولوشن اور انقلاب ہے کہ جو یاجوج ماجوج آنے والے وقت میں لائیں گے۔ جی ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، جو قصہ چل رہا ہے وہ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا ہے، لیکن اس سے پچھلا جو قصہ ہم نے پڑھا تو اس کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک سوال آیا، ہمیں ہمارے ناظرین میں سے کسی نے سوال بھیجا، تو میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا تو آپ کی رائے اس پہ چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نازل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کیا گیا، لیکن اس میں ہم پڑھتے ہیں زیادہ تر واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، نام بھی اگر دیکھیں تو زیادہ تر حضرت موسیٰ کا ان کو مخاطب کر کے اس نام کے ساتھ ان کو بلایا گیا ہے۔ تو ایک طرف اترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہے، لیکن اس میں زیادہ ذکر جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس اعتراض کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ بات اتنی اہم نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں کس کا زیادہ ذکر آتا ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید میں اچھی مخلوق کا ذکر بھی بہت زیادہ ہے، اور جو مخلوق بری ہے اس کا ذکر بھی
قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے، اور اچھے کاموں کا بھی ذکر ہے، برے کاموں کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں ہے۔ عدد کا ہونا قرآن مجید میں یہ اہم نہیں ہے، اصل جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کس ہستی پر نازل ہوا، کس شخصیت پر نازل ہوا، کون سی شخصیت واسطہ اور وسیلہ ہے، ٹھیک، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ باقی کس پیغمبر کا، کس نبی کا، کس رسول کا ذکر کتنا قرآن میں موجود ہے، یہ بات جو ہے یہ در حقیقت اس کو بیان کرتی ہے کہ جہاں قرآن اترا، جہاں قرآن مجید نازل ہوا، وہاں پر کون سی قوم موجود تھی، اور آج دنیا میں جو قومیں موجود ہیں وہ کون سی قومیں ہیں۔ صحیح ہے، یعنی آپ اگر دیکھیے آج بھی دنیا پر اگر کوئی قوم لیڈ کرتی ہے وہ یہ 2-3 ہی قوموں کے نام ہم لے سکتے ہیں نا، کہ جس میں ایک تو یہود ہیں، جیوز ہیں، دوسرا آپ دیکھ لیجئے ایک نصارہ ہیں، مسیحی، حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، یہی 3-4 قومیں ہی ہیں نا، یعنی 3-4 مذاہب آپ کہہ لیجئے، یہ وہی ہیں۔ تو قرآن مجید نے اگر اس وقت جو بیان فرمایا، جس قوم کے تناظر میں، جس قوم کی تاریخ میں، جس قوم کی تہذیب میں، کلچر میں مسلمانوں کے لیے اسباق تھے، مسلمانوں کے لیے لیسن تھے، مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی تھی، تو قرآن مجید نے اس قوم کو زیادہ ذکر کیا۔ مثال کے طور پر جب قوم یہود کا ذکر ہوتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم یہود کو آپ اس طرح منسوب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم ہو گئی، ماننے والے ہو گئے، اولاد ہو گئی، تو وہ سارا معاملہ تو وہاں سے مختلف انبیاء آئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، بلکہ پھر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیے، تو جب آپ اس قوم کا ذکر کرتے ہیں، قوم یہود کا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی کہیں پہلے، یعنی 2000 سال 2200 سال پہلے آپ کہہ لیجئے، وہ تقریباً اتنا عرصہ بن جاتا ہے ان کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس کے بعد تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آتے ہیں، مفسرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ اسی لیے ذکر ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت کے ساتھ انسانی تاریخ میں وہ اہم واقعات ہیں کہ جن کا بیان ہونا ضروری تھا، انسانیت کو اس سے آگاہی ضروری تھی، اور پھر یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں مسلمانوں کے لیے وہ سب سے زیادہ اہم ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے نا، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ 72 فرقے جو ان سے 71 فرقے وہ قوم مسیح میں بنیں گے، بنے، اور 72 جو ان سے ہیں وہ قوم یہود میں، تو مسلمانوں میں 73 کا بنیں گے۔ تو وہ در حقیقت مسلمانوں کو اس بات سے خبردار کیا گیا، یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی تم اس پہ لگ جانا کہ ہر صورت میں 73 آپ نے بنانے ہیں، اس بات کو پورا کرنا، بلکہ یہ خبردار کیا گیا کہ قومیں اس طریقے سے خرابیوں میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہیں، دین کو چھوڑتی چلی جاتی ہیں، اور پھر اپنا قائم کردہ جو ایک مذہبی تصور ہوتا ہے اسی کو دین سمجھ کر اسی کو ہی اپنے اوپر طاری کر لیتی ہیں۔ تو قوم یہود کا ذکر اس پیرائے میں ہے کہ مدینہ میں بھی قوم یہود کی کثرت نظر آتی ہے، ان کے اعتراضات بھی زیادہ تھے، احکام تورات کے حوالے سے بھی تھے، اور قرآن مجید پھر جو منسوخ کرنے والی کتاب ہے، تو پہلے احکام جو انہوں نے جن کو رد و بدل کر دیا، تحریف کر دی، ان کو قرآن پاک نے بیان بھی کیا۔ تو در حقیقت دنیا میں اس وقت جو موجود اور آج بھی ہے تو وہ آپ کے سامنے، آپ دیکھ لیجیے تورات اور انجیل ہی موجود ہے، باقی چند صحیفے آپ کو ملتے ہیں، باقی پیغمبران خدا کی جو تعلیمات ہیں، کتب ہیں، وہ آپ کو یہ اعتراض اس طریقے سے بنتا نہیں ہے جس طریقے سے ہمارے ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ بنیادی بات صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پورا قرآن اترا ہے، بالکل صحیح۔ اب اس سے کیا تعلق کہ بھئی کتنا ذکر کس کا ہے، کتنا ذکر، اور جگہ جگہ پہ مخاطب بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، جہاں پہ کل کا لفظ آتا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں، بہت خوبصورت۔ اچھا اب ہم آتے ہیں اپنا جو آیات آج آپ نے پڑھی ہیں ان کے اوپر، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ذوالقرنین غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، اور وہ جو سورج تھا وہ کالے پانی میں یا کیچڑ میں وہ غروب ہو رہا تھا۔ مختلف لفظ جو ہے نا وہ مفسرین نے لکھے ہیں۔ کیا مطلب ہے یہاں سے سورج اس پانی میں غروب ہو رہا تھا یا اس کیچڑ میں غروب ہو رہا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں ایک میٹافوریکل لینگویج ہے، تمثیلی انداز ہے بات کو سمجھانے کا۔ جیسے آپ اگر سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہوں تو آپ سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ جو سورج کا گولا ہے وہ پانی میں اتر رہا ہے۔
تو یہ منظر ہم نے کئی دفعہ باہر جب تھے تو یہ ہم نے کئی دفعہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر یہ منظر ہم نے دیکھا. تو یہ ایک تمثیلی انداز ہے بات کو سمجھانے کا. ٹھیک ہے, یعنی اس میں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کسی چیز میں غروب ہو رہا تھا اور یہ چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور چیز, ذوالقرنین جو بادشاہ تھا اس کی ملاقات کس مخلوق سے ہوئی اور کس جگہ پہ ہوئی؟ یہ بھی ایک سوال ہمارے سامنے ہے. دیکھیے یہ جو یاجوج ماجوج کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں, نہیں بتایا جاتا نا کہ ان کی ملاقات پھر اس مخلوق سے ہوئی اور پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ ان کو معاف کر دیں یا پھر ان کو سزا دے دیں. اب یہاں پہ کس مخلوق کا جو ہے نا بیان ہو رہا ہے؟ یہ ذکر ہوا ہے دوسری مہم کے حوالے سے. وہاں پر جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ وہ جو وہاں پر جو سرکش لوگ تھے ظالم, تو ان کا راستہ بند کرنے کے لیے حضرت ذوالقرنین نے وہاں پر پھر ان کا مقابلہ کیا اور ان کو مفتوح کر دیا, ان پر غلبہ پا لیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی یہ ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آخری سوال میرا, سورہ کہف کے اندر 4 قصے بیان ہوئے ہیں. ہم تقریباً اس کو ختم کرنے کے قریب ہیں اب سورہ کہف کو. 4 قصے بیان ہوئے ہیں. پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے, دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرا قصہ 2 نوجوانوں کا ہے, پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ہے, پھر چوتھا قصہ جو ہے نا ذوالقرنین کا ہے. ہمارے ہاں مختلف روایات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان چاروں قصوں کا آپس میں کوئی لنک بنتا ہے, کوئی تعلق بنتا ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں نہیں, یہ تعلق بنتا نہیں ہے, چاروں قصے الگ الگ ہیں. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے کہ ان چاروں قصوں کا جو ایک ہی صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں کچھ آیات کے اندر, ان کا آپس میں کوئی تعلق بنتا ہے؟ دیکھیے اگر آپ تعلق ڈھونڈنا چاہیں گے تو تعلق آپ اس کا ظاہر بھی کر سکتے ہیں, یعنی نکال سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ, ان کے لیے اس میں ایک پیشین گوئی آپ کہہ لیجئے, پریڈکشن, وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اور جن حالات سے سورۃ الکہف اتری ہے, جن حالات سے صحابہ گزر رہے تھے, ان کے لیے اس میں ایک تسلی کا جو سامان ہے وہ اس کے اندر اطمینان کا سامان موجود ہے. دیکھیے نا کہ آخر میں ذوالقرنین پر جا کر بات ختم ہوتی ہے اور پھر اسی میں ہی یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو اس میں مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کا سفر جو شروع ہوا وہ اصحاب کہف سے شروع ہوا. ٹھیک ہے, اصحاب کہف سے شروع ہوا, اور پھر درمیان میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بھائی مومن ہے, دوسرا بھائی کافر ہے. وہ بھائی کہہ لیں ان کو, صاحبین جو بھی کہیے, دوست کہہ لیجئے, وہ بھی ہیں. یہی صورتحال مدینہ میں, مکہ میں تھی کہ اگر ایک بھائی مسلمان ہے, مومن ہے, تو دوسرا بھائی کافر ہے, منافق ہے, یا وہ مشرک ہے, یا وہ یہود و نصارہ میں سے ہے, اور وہ اپنی دولت اور اپنے مال اور اپنی سیاست پر وہ اتراتا ہے غرور کر. لیکن مسلمان اس وقت کمزور تھا, تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے اس میں یہ چیز بھی نظر آتی ہے. آپ تعلق کی بات کر رہے ہیں نا, کہ وہ ایک تعلق ہمیں نظر آتا ہے. پھر جب ہم قصہ موسیٰ و خضر میں جاتے ہیں, وہاں پر ہمیں ایک علم اپنے کمال پر, ایک عروج پر نظر آتا ہے, جسے آپ تکوینی علم کہہ لیجئے. یعنی یہ ایک تسلی کا سامان مسلمانوں کے لیے ہو گیا کہ دیکھو آپ کو ظاہراً جو چیز نظر آ رہی ہے اس کا یہ نتیجہ نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو دل گرفتہ نہ کریں, اپنے آپ کو غمگین نہ کریں. اسی کے اندر ہی اللہ نے آپ کے لیے خیر رکھے. جس طرح کشتی میں سوراخ ہو گیا تھا, جس طرح وہ بچے کو قتل کر دیا گیا, یا جس طرح دیوار سیدھی کر دی گئی, تو اسی کے اندر ہی تمہارے لیے خوشخبری ہے. چوتھا جو واقعہ ہے وہ پھر اس کے ساتھ اس لیے جڑ جاتا ہے کہ آخری وقت میں پھر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانہ رسالت میں آپ دیکھیے کہ وہ ریاست قائم ہو چکی. پھر مسلمان غالباً 55,000 مربع میل تھا یا اس سے بھی زیادہ, جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمانوں کا اقتدار تھا. پھر اس کے بعد کئی لاکھ مربع میل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ, پھر سیدنا عثمان, سیدنا علی کا. پھر گویا کہ ذوالقرنین کا جو کردار ہے وہ مسلمانوں کے سامنے رکھا گیا کہ تمہیں بھی اسی طرح اقتدار اور تمہیں کرسی ملے گی, لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کے نیک بندوں کا جو نقش قدم ہے اس کو تم نے کبھی نہیں چھوڑنا. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس چیز کو بیان کیا ہے. ناظرین کرام, یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شارق, آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے تو پلیز زمانے صاحب کے سامنے رکھیے. تھینک یو سو مچ فیف صاحب.
اچھا، ہم اپنے بڑوں سے اکثر سنتے آئے ہیں کہ ہمیں خدا سے لو لگانی چاہیے، اس کا قرب حاصل کرنا چاہیے، لیکن ہم خدا سے محبت کا اظہار کیسے کریں؟ کیونکہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ ہم خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ ہمیں آخرت کی فکر ہے اور ایک ذمہ داری کے احساس سے اپنی عبادات کو سر انجام دیتے ہیں. تو ہم اپنی عبادات کو کیسے پیش کریں، یعنی کیسے انجام دیں کہ جس میں خدا کی محبت کا عنصر بھی شامل ہو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ذمہ داری ایک بحیثیت مسلمان لاگو ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، اس کی ادائیگی تو ہر صورت میں مسلمان نے کرنی ہے. یعنی جب آپ اپنے آپ کو کسی قاعدے کا پابند کر لیتے ہیں، کسی عقیدے کا پابند کر لیتے ہیں، یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں، آپ کسی جماعت کو جوائن کرتے ہیں تو ان کا ایک فارم ہوتا ہے کہ جس کو آپ فل کرتے ہیں، اس پر آپ سائن کرتے ہیں اور آپ ایگری کرتے ہیں، آپ حلف دیتے ہیں، آپ سائن کر دیتے ہیں کہ جی میں ان شرائط پر پابند رہوں گا اور ان کی میں پابندی کروں گا. اسی طرح جب آپ کسی مذہب کو اختیار کرتے ہیں، مذہب اسلام کو اختیار کیا، مسلمان ہوئے، تو اب وہ چیزیں کہ جو ایک اسلام کے قبول کرنے کے بعد لازم اور ضروری ہو جاتی ہیں، پھر اس پر ہر صورت میں عمل کرنا ایک مسلمان کا فرض ہو جاتا ہے. یعنی یہ بڑی بنیادی بات میں بیان کر رہا ہوں. پھر اب یہاں پر آپ اسے بادل نخواستہ کہہ لیجئے، طوعاً او کرہن آپ اس کو کہہ لیجئے، بہرحال پھر آپ نے اس کو سر انجام دینا ہی دینا ہے. مثال کے طور پر نماز ہے، اگر کوئی کہتا ہے جی میرا جی نہیں چاہ رہا، نعوذ باللہ، کوئی یعنی ایسی حالت میں انسان کہتا ہے جی میں، تو لیکن جب وہ فرض ہے، وہ خود کو مسلمان کہتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو ادا کرے. یعنی یہ پہلی بات ہو گئی. اب وہ دل کا چاہنا نہ چاہنا تو اب یہ نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی، مسلمان کی پریورٹی ہونا چاہیے، فرسٹ پریورٹی، یعنی پہلی ترجیح مسلمان کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ بات بڑی اہم ہو جاتی ہے. دوسری بات، میں اکثر طور پر اپنے نوجوانوں کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب علم اور صاحب کردار اور صاحب تقویٰ اگر انسان آپ کو میسر آتا ہے تو اس کی صحبت کو ضرور اختیار کریں، اس کی مجلس میں بیٹھیں، اس کی محفل میں بیٹھیں، اس سے علم سیکھیں، اس سے گفتگو سنیں، اس کا کلام سنیں، اس کے کردار کو دیکھیں. یہ جو چیز ہے صحبت، کمپنی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا انسان کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. لوگوں کو ذوق پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت اچھی ہو جاتی ہے جب وہ ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں. تو ایک تو بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہے. مثال کے طور پر آپ کا جی نہیں چاہ رہا آفس جانے کو، لیکن آپ نے آفس تو جانا ہی ہے، آپ کا ڈیوٹی ٹائم ہے، آپ کے ذمے کوئی اور ایسا کوئی کام ہے، آپ نے پیپر دینا ہے، آپ کہیں جی پیپر دینے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن آپ نے پیپر دینا ہے. اسی طریقے سے مثلا پروگرام ہوتا ہے تو پروگرام کے حوالے سے آپ کہیں کہ جی آج میرا موڈ نہیں بن رہا کہ میں جلدی اٹھ کر آؤں اور میں پروگرام کروں، تو لیکن آپ نے اٹھنا ہے، پروگرام کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. تو ذمہ داری ایک تو بنیادی طور پر انسان کو سمجھنی چاہیے. اور پھر آخری بات جو اس کے بارے میں شعور جو ہے وہ ضروری ہے، جسے ایمانی شعور ایمان جس کو کہا جاتا ہے نا، ایمان کا شعور، یہ اگر ایک مسلمان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کی عبادت میں آپ کہہ لیجئے ایک لذت اور ایک توجہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوا ہوں، مومن ہوا ہوں، تو میں کیوں ہوا ہوں؟ اور آپ میں اس کی گہرائی میں جب اترتے ہیں، حقیقت تک پہنچتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ میں خود بخود ایک شوق، ایک ذوق، ایک توجہ آپ کے اندر خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن خدا نے یہ بھی ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ مجھے تمہاری ایسی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ جب تک دل سے عبادت نہ کی جائے جو مجھے سمجھ آتی ہے تب تک اس عبادت کا فائدہ نہیں ہے. تو آپ نے ابھی بات کی کہ ذمہ داری تو ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، لیکن وہ جو رسپانسبلٹی ہے اس کا کیا فائدہ اگر اس میں ہم دل سے نہیں وہ ادا کر رہے؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ فرماتا ہے کہ بھئی مجھے ضرورت تمہاری عبادت کی نہیں ہے، جہاں پر انسان ایک وقت میں خدا کو بھی سوچتا ہے اور ساتھ ہی کوئی اور غرض بھی ساتھ رکھتا ہے. خدا کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی انسان عبادت کر رہا ہے اور ساتھ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانا.
تسنو، مطلب دل سے نہیں کر رہا وہ عبادت، دل سے یعنی بناوٹ، خدا سے ملاقات کی غرض نہیں، نمود و نمائش. جب یہ چیز انسان دو چیزیں آپس میں آ جاتی ہیں نا تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انسان سے کہتا ہے کہ یہ اب تم نے جسے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ کہا گیا کہ کیا دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش کو اپنا الہ اپنا معبود بنا لیا. تو جہاں پر یہ صورت ہو تو وہاں پر پھر خدا کہتا ہے بھائی مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک ہے انسان کا فطری تقاضا، جبلی تقاضا، کہ انسان مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو بہت تھکا ہوا ہے، اگر وہ صبح کی نماز کے لیے اٹھنا اس کو مشکل لگتا ہے تو واضح بات ہے کہ تھکاوٹ کے باوجود بھی اس کو ہمت کرنی ہے کہ وہ اٹھے نماز کو ادا کرے. اب وہ دل کا چاہنا نہ چاہنا وہ ایک طرف ہو گیا، لیکن رب کا جو حکم ہے وہ حکم اس نے ہر صورت میں بجا لانا ہے. یہ چیز جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ یہ کہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ وہاں پہ کہتا ہے ضرورت نہیں جہاں پر آپ خدا کے مقابل کسی اور چیز کو لے کر آ جاتے ہیں. کوئی چیز ہے جو فطری بات ہے، جیسے تھکاوٹ میں نے بتایا، بیماری ہے، مرض ہے اور کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی حکم اسی بات کا ہے کہ انسان کوشش کر کے ہمت کر کے اس فریضے کو اس ذمہ داری کو ادا کرے. لیکن اس میں ایکسیپٹنس ہے، یعنی آپ چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، آپ کا عمل اس سے کسی وجہ سے اس کے خلاف جا رہا ہے تو وہ الگ چیز ہے. جی بالکل یہی بات. اچھا نہیں، میں کلیریفائی کر دوں کہ میرے سوال کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے عبادت میں ایک شوق نہیں ہے، ایک ولولہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم ایک سسٹمیٹک طریقے سے، روبوٹک طریقے سے اس کو انجام دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اللہ نے اس سلسلے میں فرمایا تھا کہ اس طرح کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک شوق ہونا چاہیے ملاقات کا، اس لحاظ سے یعنی کہ بات کی گئی تھی. دیکھیے میں نے اس لیے پہلی بات رکھی ہے ذمہ داری کی، رسپانسبلٹی کی. انسان کہیں سے تو اپنے سفر کو شروع کرتا ہے نا، جب آپ اس کو ذمہ داری سمجھیں گے تو آہستہ آہستہ وہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی ذوق اور وہ بھی شوق اللہ تعالیٰ انسان کو دے دیتا ہے. لیکن بہرحال ایک ذمہ داری ہے، اس کو ہر صورت میں انسان نے ادا کرنا ہے. تو وہ جو شعیب صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ایک ہے انسان کی توجہ، ارادہ، ایک چیز ہے انسان کی جسمانی طور پر کوئی عارضہ. ان دو چیزوں میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. یعنی ایک انسان ہے جو تھکاوٹ میں ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ یہ دل سے چاہ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھے، یہ عبادت کرے اور یہ میرے حکم کو مانے، محبت کا اظہار کرے. لیکن چونکہ تھکاوٹ اتنی شدید ہے کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا اور بڑی مشکل سے وہ اٹھ رہا ہے، چاہے اسے آپ بے دلی کہہ لیجئے، جو بھی صورت کہہ لیجئے، ظاہری طور پر ایسے لگ رہا ہے. تو ان دو چیزوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ اگر ہم فرق ملوز خاطر رکھیں تو میرا خیال ہے کہ پھر اس سوال کا ہمیں جواب مل جاتا ہے. اچھا، مذہب انسان سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے محبت کرے اور ہر شے سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر محبت اختیاری عمل ہے تو پھر تو یہ تقاضا درست ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف خدا سے محبت کرے اور سب سے بڑھ کر کرے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں. لیکن اگر محبت اختیاری نہیں ہے اور ایک ایسی کیفیت نہیں ہے کہ جو انسان خود پر طاری کر سکے جب چاہے، تو پھر یہ تقاضا کیسے درست ہے مذہب کی جانب سے کہ انسان جو ہے وہ صرف خدا سے محبت کرے اور وہ بھی سب سے بڑھ کر؟ دیکھیے بڑا اہم سوال ہے یہ آپ کا کہ عقل جو ہے نا، عقل جو اللہ نے انسان کو دی ہے، خطاب اصل میں اس سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو گویا کہ آپ اللہ کی بات کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو ذوی العقول جو مخلوق ہے اس میں اللہ نے شعور دیا ہے، آپ کو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ذوی العقول کا مطلب یعنی ذوی العقول جو عقل رکھنے والی. ہاں، ذو کا مطلب والا ہو گیا اور عقول عقل کی جمع ہو گئی، یعنی عقل والی جو مخلوق ہے، جیسے جن ہے، فرشتے ہیں، انسان ہیں، تو یہ اپنے ارادے سے جو کام کرتے ہیں اللہ نے اس کو بنیادی طور پر خطاب کیا ہے. اب جب انسان ایک بات کو سمجھتا ہے نا، آپ دیکھیے کہ انسان محبت کہاں پر کرتا ہے؟ اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے. کیوں محبت کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے تکلیف میں، اسرت میں، تنگی میں میری مدد کی ہے اور یہ میری بھلائی سوچتا ہے، میرا ویل وشر ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ بھی انسان کو محبت ہو جاتی ہے. اچھا، دوسری محبت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کے ظاہر کو دیکھتا ہے، خوبصورتی کو دیکھتا ہے، حسن و جمال کو دیکھتا ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے. اچھا، اسی طرح تیسری وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کا اخلاق، کسی کا کردار، اسوہ حسنہ ان کو دیکھتا ہے تو پھر بھی انسان کو محبت ہو جاتی ہے.
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو محبت ہے، اگر انسان اپنے عقلی تقاضوں پر دیکھے گا تو سب سے زیادہ تو انسان کی محبت کا حقدار تو خدا کی ذات بنتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. والدین سے انسان محبت کرتا ہے، کیوں؟ والدین جنم کا ایک ذریعہ بن گئے، پیدائش کا ذریعہ بن گئے، انہوں نے پالا پوسا، تعلیم دی، نوجوان عمر تک پہنچا دیا، ساتھ ساتھ تعاون کرتے رہے، مدد کرتے رہے، پرورش کرتے رہے. انسان اپنے والدین سے بھی محبت کرتا ہے. اچھا، پھر اولاد سے جو محبت ہوتی ہے والدین کی، وہ ایک جبلی فطری محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے کہ اولاد جیسی بھی ہو والدین کو اچھی لگتی ہے. یہ بھی محبت ہے. اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس عقل کے بنائے ہوئے پیمانے پہ، عقلی تقاضوں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو خدا سے بڑھ کر کوئی حقدار بنتا ہی نہیں محبت کا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو کہ جب کہ تم مردہ تھے. یعنی مردہ سے مراد یہ کہ تم عدم میں تھے، نتھنگنیس سے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایگزسٹنس میں لایا. یعنی ہمارا جو وجود ہے وہ بھی خدا کا محتاج ہے. پھر یہ جو ہماری زندگی ہے یہ بھی خدا کی محتاج ہے. ہماری زندگی میں جو آگے سلسلے صحت کے اور تمام معاملات چلتے ہیں وہ بھی خدا کے مرہون منت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی، قائم کی، اس کو مسخر کر دیا انسان کے لیے. تو اس لیے اللہ سب سے زیادہ پھر حقدار بن جاتا ہے ہماری محبت کا. یہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں اپنی عقل سے اور اس کے تقاضوں سے پتہ چلتا ہے، اور ہماری محبت کے مختلف جو مظاہر ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ محبت کے حقدار کیوں بن جاتی ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شارق، آپ گفتگو کر رہے تھے خدا اور انسان کی جو محبت ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے، پلیز. جی اچھا، تو آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ جو محبت ہوتی ہے وہ انسان کی جبلت میں بھی ہوتی ہے، اور خدا کے ساتھ ساتھ انسانوں سے بھی کبھی کبھی محبت ہو جاتی ہے. تو اسی سے منسلک میرا اگلا سوال تھا کہ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ جو انسانوں کی محبت ہوتی ہے، جو انسانوں سے کی جانے والی محبت ہے، وہ عارضی ہوتی ہے اور کھوکھلی ہوتی ہے، اور خدا کے نزدیک یہ گناہ تصور کیا جاتا ہے. تو اگر یہ واقعی میں اگر یعنی کہ گناہ ہے یہ خدا کے نزدیک، تو پھر خدا نے یہ عنصر ہم میں شامل کیوں کیا؟ کیا یہ بھی ایک امتحان ہے؟ دیکھیے، یہ سب سے پہلی بات جو بنیادی طور پر ہمیں سمجھنی چاہیے کہ خدا کو نہ دولت پر کوئی اعتراض ہے، مذہب کو کہہ لیجئے، دین کو کہہ لیجئے، قرآن کو کہہ لیجئے، نہ دنیا پر کوئی اعتراض ہے، نہ دولت پر، نہ محبت پر. اچھا، کسی چیز پر اعتراض نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، پھر شرک کی صورت وہ بن جاتی ہے. قرآن مجید میں بہت کثرت کے ساتھ شرک کے حوالے سے اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی سب گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ ایک لحاظ سے یہ شرک بن جاتا ہے کہ جب آپ ایک طرف اللہ کی بات ہو، ایک طرف انسان کی محبت کی بات ہو، تو وہاں پر پھر انسان خدا نخواستہ نعوذ باللہ اگر انسان کی محبت کو ترجیح دے رہا ہے تو در حقیقت یہ وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر مال کو اور اولاد کو فتنہ قرآن پاک نے کیوں کہا، آزمائش کیوں کہا، امتحان کیوں کہا؟ وہ اسی وجہ سے کہا کہ یہی مال ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے. یہی اولاد ہے کہ جس کی خاطر انسان حرام مال کمانے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے. تو در حقیقت جب خدا کے سامنے متصادم صورت جب آپ لے کر آتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ یہ جو محبت جو میری محبت پر غالب آ رہی ہے یہ حقیقت میں ناجائز ہے، یہ غلط ہے. تو باقی دیکھیے ساری محبتیں جائز ہیں. انسان اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، والدین سے محبت کرتا ہے، انسان جس سے شادی کرنی ہوتی ہے اس سے انسان محبت کرتا ہے. یہ ساری محبتیں جائز ہیں، اور یہ محبت ہی در حقیقت وہ جذبہ ہے کہ جس کے بنیاد پر سارے رشتے انسان نبھاتا ہے. آپ کچھ دیر کے لیے تصور کر لیجئے کہ یہ اگر محبت اور یہ الفت اور یہ مودت جس کو قرآن کہتا ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ساری دنیا جو ان سے یہ بے رونق سی ہو جائے، بے آباد سی ہو جائے. اسی محبت سے تو ساری
یہ آبادی ہے جو اس کائنات میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا، اس میں جو آپ نے بات کی نا شرک کے حوالے سے، تو ایک تو شرک ہے نا کہ جیسے ہم نے کچھ دن پہلے بھی بات کی تھی کہ دوسرے کو خدا کے سامنے کھڑا کر دینا اور اس کی عبادت کرنا۔ ہم نے دیکھا وہ دو نوجوانوں کا قصہ جو سورہ کہف کے اندر بیان ہوا ہے، اس میں مال اور دولت نے ہی اس شخص کو مجبور کیا کہ وہ تکبر کرے، غرور کرے، اور پھر وہاں پہ آ کے اس کی جو خدا کے ساتھ تعلق تھا اور محبت تھی وہ کمزور ہوئی اور وہ سارا معاملہ ہوا۔ ہاں، وہ شرک کا ایک تو اصطلاحی معنی ہے نا، لیکن یہاں پر یعنی شرک سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک اس طریقے سے کر دینا کہ جو محبت اور جو جذبات اور احساسات ہیں وہاں پر اگر خدا سامنے آتا ہے تو اس کے مقابل دوسرے کو ترجیح دے دینا خدا کے، تو اس چیز کو شریعت نے، اللہ کے دین نے منع کیا ہے۔ یہ حقیقت میں وہ جذبہ ہے۔ اچھا، مجھے ابھی یاد آیا کہ میں ایک عالم دین کا بیان سن رہا تھا جس میں وہ بتاتے کہ جو محبت خدا سے کی جانی چاہیے وہ ہم انسانوں سے کرتے ہیں۔ مجھے کافی اچھا لگا بیان، لیکن پھر ایک سوال بھی میرے ذہن میں آیا کہ خدا جو ہے وہ اس میٹیریل ورلڈ کے بیونڈ ہے، ٹھیک ہے، مادی دنیا میں ہم انسان ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان سے محبت ہوتی ہے، لیکن جو خدا سے محبت ہے کیا وہ مختلف نوعیت کی نہیں ہے؟ کیونکہ خدا جو ہے وہ تو ایک مختلف ڈائمنشن میں ہم سے، وہ اس مادی دنیا کا حصہ نہیں ہے، بے شک اس نے تخلیق کی ہے۔ یہ جو آپ نے ایک سوال کے آخر میں کہا تھا نا کہ آزمائش تو نہیں ہے، یہ امتحان تو نہیں ہے، تو اصل حقیقت یہی ہے کہ انسان آزمائش میں ڈالا گیا۔ خدا کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ مستغنی ہے، وہ غنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے باپ ہوتا ہے نا، اولاد کو دے کر پھر مانگتا ہے کہ مجھے دو، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے کا حوصلہ کتنا ہے، اس کا جگرا کتنا ہے۔ یعنی آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ والدین کے جو اپنی اولاد کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، جوان کر دیتے ہیں، اور آخری وقت جو ہوتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ زندگی کے 10-15 سال کے بعد اب وہ سب کچھ جو اولاد کے پاس ہوتا ہے، اولاد نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ سب کچھ ان کے والدین کا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے والدین کا تقاضا نہیں ہوتا اپنی اولاد سے۔ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انسان کو سب کچھ عطا کرتا ہے، دیتا ہے، تو وہ وہاں پر یہی معاملہ بن جاتا ہے کہ وہ پھر دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ کتنے پانی میں ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ اب جب سب کچھ اس کو میں نے دیا ہے، آیا کہ میری محبت کو دوسری محبتوں پر غالب کرتا ہے یا نہیں کرتا، کہ جس نے زندگی دی، نعمتیں دی، ہر چیز عطا کر دی، ذہانت عطا کی، صلاحیت عطا کی، علم عطا کی، ہر چیز دی، اب وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ یہ در حقیقت ایک بہت بڑی آزمائش انسان کے لیے ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے خدا کو کتنا پریفر کرتا ہے، کتنی ترجیح دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا امتحان ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم دنیاوی محبت یا دنیاوی جو اغراض ہیں ان کو ہم پس پوش ڈال دیں اور صرف خدا کی محبت پر دھیان دیں۔ میرے خیال میں دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل بیلنس کرنا چاہیے، یعنی کہ ان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہی خدا ہے، وہی خالق ہے جس نے یہ ساری محبتیں پیدا کی ہیں، یہ سارے رشتے پیدا کیے ہیں، بس وہ کہتا یہ ہے کہ مجھے ہر صورت میں تم نے ترجیح پہ رکھنا ہے، یعنی میں تمہاری پریورٹی ہونا چاہیے مجھے، اور باقی جتنے رشتے اور تعلقات جو کچھ بھی ہے اس کو میری محبت کے تابع رکھو، میرے تعلق کے تابع رکھو، بس اس کا تقاضا یہ، باقی ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ بلکہ رب خوش ہوتا ہے جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں فرمایا کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو خدا کے فرشتے ان پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ خدا تو خود خوش ہوتا ہے کہ جب بندے آپس میں محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ رہیں، اور اس نے دین، مذہب، ہدایت وہ تو اتاری اسی لیے ہے کہ بندے آپس میں اچھے تعلق قائم کریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے ادا کریں۔ تو رب تو چاہتا یہی ہے، بس وہ چاہتا یہ ہے کہ جو میرا حکم ہے، جو میں نے کہا ہے، جو میں نے دین دیا ہے، اس کے مطابق یہ سب کچھ تم ادا کرو۔ بالکل صحیح ہے، بہت خوبصورت۔ امانہ صاحب، آج کی حدیث کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو امیری ہے یہ بہت زیادہ اسباب اور اشیاء اور چیزیں رکھنے سے نہیں ہوتی، بلکہ امیری یہ ہے کہ انسان کا دل بے نیاز ہو جائے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جو انسان کو دے اس پر انسان
قناعت کرے۔ تو فرمایا کہ در حقیقت یہ ہوتی ہے بے نیازی، یعنی بے نیازی یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس ڈھیر سارا مال ہو، لوگوں کے پاس مال دولت سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تنگ دل بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر حرص اور لالچ بھی ہوتی ہے، وہ کبھی ختم ہونے کو نہیں آتی۔ دوسری طرف وہ انسان بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہوتا ہے جو اس کو کفایت کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ اس پر خوش ہوتا ہے، قناعت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک در حقیقت یہ ہے امیر شخص، یہ ہے وہ شخص کہ جو امیر ہے، دولت مند ہے۔ بہت شکریہ مانا صاحب آپ کے وقت کا، آپ کے گفتگو کا، بہت شکریہ شارک آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔